मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल रब करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने आज जुमेरात की रात दावत इस्लामी के इस अजीम शान इज्तिमा में शिरकत की हमें सआदत बख्शी है। अल्लाह करीम आज की रात की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए और इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन। पहली बार इस तरह जड़ावाला के किसी अवामी इज्तिमा में मेरी हाज़िरी हुई है। कुछ अर्सा से काफ़ी साल हो गए मुसलसल यहाँ के इस्लामी भाई इरशाद फरमाते रहे। एक बार मेरा आने का तय भी हो गया, फिर कुछ वजूहात की बिना पर मैं नहीं आ सका, तो इस बार यूँ समझे मैं अपना कर्ज अदा करने आया हूँ। एक कज़ा बाकी थी और आपकी दिलजोई के लिए बताता हूँ कि इस बार मुझे बाकायदा यहाँ से कोई दावत नहीं मिली थी। मैं खुद फैसलाबाद चूँकि आ रहा था और फैसलाबाद सेमीफाइनल और लाहौर फाइनल के दरमियान एक दिन था, तो मैंने हमारे मजलिस से राब्ता बराए ताजरान के फहीम मदनी भाई से अर्ज़ किया कि वो जो एक दिन बाकी है ऐसा करें जड़ावाला चलते हैं। सुभान अल्लाह। यानी ये शायद आपकी खुशी का बाइस होगा कि मैं खुद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ का जदवल बनाया और फिर आप माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए। अल्लाह करीम हमारी मोहब्बतें सलामत रखे और हमें सवाब से महरूम ना फरमाए। माशाल्लाह उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं, ताजिर इस्लामी भाई, सियाद जो भी लोग आए हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि तमाम इस्लामी भाई तवज्जो के साथ जब आ ही गए हैं, वक्त दिया ही है, मुझे अंदाज़ा है काफ़ी बड़ा मजमा है, जो खड़े वो भी अगर बैठ जाएंगे ना तो आप तवज्जो से बयान सुन सकेंगे। खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे, यहाँ भी काफ़ी लोग खड़े हैं, जिसको जहाँ जगह मिलती जाए आप बैठ जाइए तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो आज इंशाअल्लाह बयान भी होगा, फिर इंशाअल्लाह जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। ये कैमरे वाले भाई भी बैठ जाएं, कैमरा में सेट करके आप भी बैठ जाएं ताकि पीछे वाले भाई देख सकें। कितने लोग खुश हो रहे हैं। तो दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, कहकर जुदो सखावत, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जिन पर दुरूद पढ़ना कब कब और कैसे कैसे काम आता है। पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, अक्लें हैरान हो जाती हैं। दुनिया में जो बेस्ट फूड्स कहलाते हैं, दुनिया के बेहतरीन खुराक को अगर हम एनालाइज करें कि क्या चीज़ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, वो कौन सी खुराक है जो लोग बड़ा रग़बत के साथ पसंद करते हैं, तो अगर आप गौर करेंगे ना तो जो फ्रूट है फल जो हैं वो सारी दुनिया में बड़े पसंद किए जाते हैं। सेहतमंद भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लजीज भी होते हैं। और कभी कभी यकीन करें दुनिया का जब फल खाते हैं तो ख्याल आता है कि जब दुनिया में ऐसे फल हैं तो जन्नत के फल कैसे हों। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें जन्नत के फलों से भी महरूम ना फरमाए। अब मैं आपको एक जन्नत के फल की बात करता हूँ और बात बताता हूँ, और वो बात मैं नहीं बताता, उसकी ज़बानी बताता हूँ जिसको मेरे आका ने शेर खुदा कहा है, जिसे नबी पाक ने बू तुराब का लक़ब दिया है, कोई और नहीं मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया जिसका फल, अगर गौर कीजिएगा दुनिया के फलों को जरा इमेजिनेशन में अपने ख्यालात में लाइएगा, क्योंकि मौला अली ने भी दुनिया के फलों की मिसाल दी। फरमाते सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम और शहद से भी मीठा। क्या अल्फाज हैं। सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है, मक्खन से भी ज्यादा नरम, फरमाते शहद से मीठा, और उसके अंदर जो खुशबू है वो मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार है। सुभान अल्लाह। यकीन करें तारीफ बयान हो रही है और मुंह में पानी आ रहा है, कैसा फल होगा। अच्छा, अब ये फल किस दरख्त पर लगेगा? फरमाते हैं इस जो दरख्त है, इस दरख्त की शाखें मोतियों की, तने सोने के और पत्ते जबरजद के हैं। ऐसा दरख्त और ऐसा फल जन्नत मेरे रब की है ना। अब किसको मिलेगा ये फल? मौलाए कायनात फरमाते हैं ला याकुलु मिन्हा इल्ला मन अक्सरा मिनस सलाती अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात फरमाते हैं इस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो सरकारे वाला तबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा।
اللہ اکبر. دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے کہ درود پاک کی کثرت پہلے تو جنت میں پہنچائے گی نا، پھر جنت کا پھل کھائیں گے. تو یعنی درود پڑھنے والے کو جنت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت سے جنت کا پھل بھی نصیب ہوگا. تو اے جڑا والا میں رہنے والے عاشقان رسول، دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا پہ مجھے لائیو سن رہے ہیں، جو بعد میں مدنی چینل پر یہ بیان سنیں، درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں، ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں. ادھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، ادھر بھی کامیابی مل جانی ہے. یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فضول باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں. آج جب سے یہ موبائل فون اور پھر سوشل میڈیا آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، اب ہمارے کتنے گھنٹے موبائل پر گزرتے ہیں، بتاؤ کتنا درود پڑھتے ہیں. آج ہی کے دن کی مثال لے لیتے ہیں. صبح سے لے کر شام ہو گئی، سب اپنے آپ سے پوچھیں، صرف اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں نے کتنی بار نبی پاک کو یاد کیا، آج میری زبان نے اللہ اور اس کے رسول کا کتنا ذکر کیا. زبان سے بری باتیں بھی ہوئی ہوں گی، غلط بیانیاں بھی لوگوں سے ہو گئی ہوں گی، فضول باتیں بھی ہوئی ہوں گی، مگر اللہ رسول آیا کرتے ہیں. یہ آج کا دن گزرا نا، جمعرات کا دن گزر گیا، ہمارا زندگی کا ایک دن کم ہو گیا. مجھے بتائیے اس دن میں اپنے رب کے قریب ہوا، نیکیاں کر کے جنت کے قریب ہوا، یا معاذ اللہ آج کا دن مزید گناہ کیے اور جہنم کے قریب ہو گیا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے. ہر سانس گزرتی جا رہی ہے، واپس نہیں آئے گی. آج جو 2020 جمعرات کا 20 فروری کا دن تھا وہ گیا، اب دوبارہ 20 فروری نے نہیں آنا. اب اگلے سال 20 فروری تو آنی ہے، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے میں نہیں پتا، مگر ہمارا کیا حال ہے ذرا غور کیجئے. کیا ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں؟ حالانکہ اتنا آسان ہمیں ہماری شریعت نے نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ، الحمدللہ. اب کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں، یہ تینوں جملے کہنے میں آپ کے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے، لیس دین 30 سیکنڈز. ٹھیک ہے. اب یہاں میری دائیں طرف کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مل اونر بھی ہوں گے، بڑے بڑے تاجران ہوں گے، آپ بھی کاروبار کام کاج کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماتے ہو؟ بڑا مشکل سوال ہے. چلیں ایک فارمولا گھر بیٹھے ایک ٹرائی کیجئے گا. آپ کی جو بھی آمدنی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی مثال کے طور پہ ماہانہ 10 لاکھ روپے بھی آمدنی ہے جو چند ہی لوگوں کی ہوتی ہے، تو پھر آپ 10 لاکھ کو ڈیوائیڈ کریں، روز کے کتنے پیسے بنے؟ ٹھیک ہے، تو تقریباً 33,000 روپے بنیں گے روز کے. ایک گھنٹے کے کتنے بنے ذرا؟ تقریباً 1200-1400 روپے گھنٹہ بن جائے گا. اچھا جناب، ایک گھنٹے کے بعد اب آپ منٹ پہ آ جائیں تو شاید یہ آپ کا 20 روپے منٹ بنے گا. یہ سب میں پھر بدی کیلکولیشن کر رہا ہوں اور امید ہے ٹھیک ہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ 20 روپے منٹ بنا. یہ 20 روپے منٹ کس کا بنا؟ جو سال کے 10 مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہے، جو 10-15-20 ہزار روپے کماتا ہے، اس کا شاید 1-2 روپے منٹ ہی بنے گا. ٹھیک ہے، 20 روپے منٹ اور 10 روپے 30 سیکنڈ کے بنے. آپ کروڑوں روپے کمانے والے ہو نا، تب بھی 30 سیکنڈ میں شاید چند روپے ہی کماتے ہیں. مگر میں بتاتا ہوں اے جڑا والا والو آپ نے کیا کما لیا 30 سیکنڈ میں. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کیا ہم سارے مل کر جنت پہ درخت خرید سکتے ہیں؟ اپنے سارے پیسے ملا لیتے ہیں، گھر پہ پڑے وہ بھی ملا لیتے ہیں. کیا مل کر خرید سکتے ہیں جنت میں درخت؟ Nobody has power to buy a tree in heaven. جنت میں درخت خریدنے کا کسی کے پاس پاور نہیں ہے. مگر آسان کتنا ہے اللہ کا ذکر. ایک بار الحمدللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. چھوڑو نا اس موبائل فون کو، فضول باتیں، چوپالے لگی ہیں، کچہریاں لگی ہوئی ہیں، وہ بیٹھے چائے کے ہوٹل پہ تو بیٹھے ہی گپ شپ ہو رہی ہے. اس طرح وقت ضائع نہ کریں. میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. خزانہ اکٹھا کر کے جاؤ، نیکیاں جمع کر کے جانا ہے. درود پڑھیں، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں. اس وقت کو قیمتی بنائیں. اب مثال دیتا ہوں، آج جو شخصیات آئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ہمارا اسلامی بھائی گیا ہو اور کہا ہو کہ حضور اپنے قیمتی وقت سے ذرا وقت نکالیے گا، دعوت اسلامی کا سنت و بڑا اجتماع ہے، آپ نے آنا ہے. اور وہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے آ بھی گئے ہوں. مگر میں سچی بات بتاؤں میرے پیچھے اسلامی بھائی، ہم نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نہیں نکالا ہے.
ہم نے یہاں آ کر اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے. وقت وہی قیمتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے، نبی کے نام پر گزر جائے، یاد مدینہ میں گزر جائے. یہ دل، یہ آنکھیں، یہ زبان اللہ نے کیوں دی ہیں؟ ان فضول کاموں کے لیے، ان بیکار باتوں کے لیے، ان حرام چیزوں کے لیے. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اب ذرا غور کریں، تمنا کیا ہے کہ ان آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کرنا ہے. تمنا ہے نا سب کی، مدینہ بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ، کعبہ بھی دیکھنا ہے، مگر انہی آنکھوں سے فلمیں بھی دیکھنی ہیں، بے حیائی کے مناظر بھی دیکھنے ہیں، لائٹ بند کر کے، دروازہ بند کر کے، موبائل سائڈ پہ لے جا کے. سوچو ہم کر کیا رہے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کر کے گندی کر رہے ہیں اپنی آنکھیں. ان کانوں میں آپ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں کہ کوئی اور نہ سنے، مگر رب تو دیکھ رہا ہے، وہ تو سن رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. خدارا یہ مطلب اب مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ پہلے کے زمانے میں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مذہبی لوگ بیٹھے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ماما بھی ہے، ماشاءاللہ نمازی بھی نظر آ رہے ہیں. پہلے کے زمانے میں نیک نمازی جو تھا نا، وہ بڑا دور تھا فلموں ڈراموں سے، اور جان چھٹی ہوئی تھی ہماری. بڑا مشکل تھا نا، پہلے ٹی وی لانا پڑے گا، پھر کہیں سے وی سی آر کرائے پہ لانا پڑتا تھا، پھر جناب فلم خریدنے جاؤ تو ادھر شرم آتی تھی. تو بڑی بچت تھی مولویوں کی، نیک لوگوں کی، نمازیوں کی. مگر جب سے یہ موبائل فون آیا ہے، مسجد میں بیٹھا، قرآن پڑھا، تلاوت کی، نماز پڑھی، ادھر باہر نکلا مسجد سے جو روحانیت حاصل کی تھی، پھر نکلا موبائل، بٹایا، دبایا ایک بٹن اور پتہ نہیں کیا نگاہ کے سامنے آ گیا. ساری روحانیت برباد، ساری نیکیوں کا ہم نے کر دیا بیڑا غرق. اب اسی اجتماع میں بیٹھے ہیں، آپ 1-2 گھنٹے بیٹھیں گے، دعا بھی کریں گے، ذکر، کتنا مزہ آئے گا، روحانیت ملے گی، مگر اس کے بعد ہمارا موبائل ہم سے کیا کروائے گا؟ خود غور کریں کہ یہ میرے ہی پیسوں سے خریدا گیا موبائل، اس میں انٹرنیٹ بھی میں نے اپنے پیسوں سے ڈلوایا، یہ مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے؟ یہ گناہوں کا میٹر تیزی سے بڑھا رہا ہے. بچاؤ اپنی آنکھوں کو، یہ بڑی نازک ہے ہماری آنکھیں. سرما لگاتے ہو نا، سرما لگاتے وقت سلائی پر ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، یار یہ کہیں سلائی میری آنکھ نہ خراب کر دے، درد ہوگا، بڑی نازک ہے میری آنکھ. اسکوٹر پہ جاتے ہوئے کبھی چھوٹا سا کچرا آنکھ میں چلا جائے، سرخ ہو جاتی ہے آنکھ، تکلیف ہوتی ہے، اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھ. مگر حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. کیسے برداشت کریں گے؟ کان صاف کرتے نا، ایئر بڈز کہتے ہیں، جو روئی جس سے ذریعے صاف کرتے ہیں، زیادہ زور سے دبائیں تو چیخ نکل جاتی، اتنے نازک ہے میرے اور آپ کے کان. مگر ہے گانے سننے والوں، میوزک سننے والوں، حرام سننے والوں، بے حیائی کی باتیں سننے والوں، سنو، جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، وہ آقا علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو حرام سنے گا اس کی کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے. ہے اتنی طاقت ہمارے اندر. بچاؤ اپنے آپ کو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں. دنیا سے جانا ہے، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کیسے کیسے حرام لکھ دیے جائیں گے. اور پتہ ہے قیامت کے دن جو ہے نا، ہمیں اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنانا ہے. سوچو یار، آج دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے، دنیا سمجھتی ہے کتنے نیک ہیں، کیسے نمازی ہیں، چہرہ کتنا نورانی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اور جناب مولوی صاحب ہیں. آج تو سب یہ سمجھ رہے ہیں نا، مگر قیامت کے دن تو جو کیا ہوگا، چھپ چھپ کر کیا ہوگا، وہ بھی پڑھ کے بتانا ہوگا. سارے لوگ سنیں گے. یہاں والد نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، تمہیں 2-3 لوگوں کی شرم ہے، وہاں پوری دنیا کے سامنے پڑھ کر اگر سنانا پڑ گیا کہ اندھیرے میں کیا کیا تھا، رات کو کیا کیا تھا، دن کو کیا کیا تھا، کیسے پڑھیں گے؟ سوچو. اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، چھپ چھپ کر گناہ نہ کریں. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات کرتے ہیں. یعنی ہماری غفلت تو دیکھو یار، جرم اللہ کا کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے رہے ہیں. خطا کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے لگ رہا ہے.
حالانکہ رب دیکھ رہا ہے. میرے رضا لکھتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. ہمیں اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبانوں کو حرام سے بچانا نصیب فرمائے. اللہ کرے یہ زبان بس ذکر و درود کرتی رہے، آنکھیں کاش یاد مدینہ میں بہتی رہیں، کان اللہ کا کلام سنتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، بیانات سنتے رہیں. حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. اب جنت کا پھل کھانا ہے نا، اس کے لیے کیا کریں گے؟ درود پاک. کتنے پڑھیں گے؟ کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. فضول باتوں سے بچیں، جیب میں تسبیح رکھا کرو، جب موقع ملے تسبیح نکالی، درود پڑھنا شروع کر دیا. انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا حبیب اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور آپ لوگوں کو ان کی قوائف دکھا رہے تھے. کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا تھا، کوئی کاغذی کارروائی وغیرہ ہو رہی تھی. کہتے اسی دوران ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس سے گزرا، جو اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی، اندھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا. اور اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا، اور اس لنگڑے نابینا کو سختی سے وہ گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. ایک تو بوڑھا، بوڑھے کا ادب ہونا چاہیے تھا، اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، مگر اس کو بڑے، جس کو کہیں کہ گھسیٹ کر وہ لے جا رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا حال ہے شخص کا. تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ، فرمایا نہیں میں تو نہیں جانتا. اس شخص نے کہا یہ ابن صبغہ ہے، جس پر بریک کی پھٹکار پڑی ہے. ایک اور شخص ہے جس نے اس کے لیے بددعا کی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ بریک تو لقب ہوا. کہا اس کا نام ایاز ہے. فرمایا ایاز کو لے کر آؤ. اب ایاز کو لایا گیا. سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو ابن صبغہ کا، بنو صبغہ کا جو واقعہ ہے مجھے وہ سنا ہو. اب وہ شخص کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ صبغہ کے 10 بیٹے تھے، اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا. میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا. میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا. میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے. وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے، میرا مال ناحق چھین لیا کرتے. میں نے خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا. چنانچہ انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، مال بھی لے لیا، تکلیف بھی پہنچائی، بڑا ستاتے تھے. آخرکار تنگ آ کر میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور رجب کے مہینے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ رجب بڑا حرمت والا، پاکیزگی والا مہینہ تھا. اب جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ میں دل کی گہرائی سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو سختی سے کھینچتا پھرے. تو شخص کہتا ہے چنانچہ میں نے جب یہ دعا کی، دل کی گہرائیوں سے بد دعا کی، ایک ایک کر کے اس کے 9 بیٹے مر گئے. ایک باقی بچا، وہ اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے لانے والا اور لے جانے والا کتنی سختی سے گھسیٹ کر لاتا ہے اور لے جاتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا سیکھنے کو ملا کہ ظلم جو ہوتا ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. آج کوئی شخص کسی کا مال دبا لیتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر لیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کہتا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے پاس بڑا مال ہے، یہ میرا کیا کر سکتا ہے، اس کو تو چونٹی کی طرح مسل دوں گا.
میری بڑی ٹور ہے، میں علاقے کا بڑا ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، محلے میں میرا نام ہے، میں سیاسی تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میری پاور دیکھو کتنی ہے، میری باڈی میں اتنی طاقت ہے. کچھ لوگوں کو اپنی جان پر بڑا جس کو کتنا زوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے تو ایک تھپڑ مار کے گرا دوں گا. ٹھیک ہے، سامنے والا کمزور ہے، لاغر ہے، تعلق بھی نہیں، غریب بھی ہے، مفلس بھی ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتا. یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، مگر جو مظلوم ہے نا، سچی بات بتاؤں، بہت طاقتور ہے. مظلوم بڑا پاورفل ہے. اور میں خود نہیں کہہ رہا، سنو میں آپ کو حدیث پاک سنا، کتنی طاقت ہے، کیسا کنیکشن ہے اس کا. تمہارا دنیا کے وزیر سے، دنیا کے وڈیرے سے، دنیا کی پولیس سے، دنیا کے منسٹر سے تعلق ہے نا، اس لیے روب ہے. اچھا بدماشوں سے تعلق ہے، گینگ والوں سے تعلق ہے. تمہارے ایک فون پہ 10 لوگ آ جاتے ہیں، اسلحہ لے کر آ جاتے ہیں، کر لو سارے تعلق استعمال. آؤ میں بتاتا ہوں مظلوم کی طاقت کیسی ہے، اس کے پاس کون سا کنیکشن ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کی دعا براہ راست رب تک پہنچتی ہے، بلا حجاب اس کی پکار سنی جاتی ہے. آپ کو میں زندگی کے کچھ ایسے معاملات بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑا معاملہ سیٹ چل رہا ہوتا ہے، فیملی بھی خوش ہے، کاروبار بھی بہت اچھا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، عزت بھی بڑی ہے، صحت بھی بڑی اچھی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، تمام چیزیں زبردست جا رہی ہیں. اور کبھی ایسا ہونا کہ سب چیزیں بہترین ہوں اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگیں. صحت بھی خراب ہو گئی، کاروبار بھی ٹوٹنے لگ گیا، خاندان میں بھی لڑائی ہونا شروع ہو گئی، بچے بھی بیمار ہونے لگ گئے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک چیز خراب کیوں ہو رہی ہے؟ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پلیز خدا کے واسطے رک جانا اور فوراً چیک کرو کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار دیا، کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے دی. یاد رکھنا اگر مظلوم کی بد دعا ہے نا تو پھر بربادی مقدر ہے. آپ دیکھو نا 10 بچے تھے، سب چلے گئے دنیا سے، اور جو ایک بچا وہ اندھا اور مفلوج ہو گیا، کیونکہ اس نے دل سے دعا مانگی تھی، تڑپ کر دعا مانگی تھی. زندگی میں کام ایسے کرو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ لوگ دعا دیں. میرے پیچھے بھی لوگ میرے لیے دعا کریں، میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے دعائیں دیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جان چھوٹی، بڑی تکلیف دینے والا تھا، چلا گیا دنیا سے. زندگی ایسی نہ گزارنا کہ آپ چلے جائیں سامنے سے تو پیچھے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا اللہ اس سے تو ہی بدلہ لے. پھر رب نے بدلہ لینا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے. جب وہ قہر نازل فرمائے گا تو کسی میں تاب نہیں ہے. بڑے بڑے ترم خار ہم نے تباہ ہوتے اور برباد ہوتے دیکھے. بندہ تخت سے تختے پر پہنچ جاتا ہے، محل سے روڈ پر آ جاتا ہے، زکات دینے والا زکات لینے والا بن جاتا ہے. کبھی اپنے مال پر، اپنے تعلقات پر، اپنے عہدے پر غرور نہ کرنا اور کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا. ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے بربادی مقدر بنی. ایک شخص کسی بازار میں مچھلی بیچتا تھا اور اس کا ایک روزانہ مچھیرا تھا. ایک حکومت کا عہدے دار اس بازار میں سروے کے لیے گیا، دیکھا کہ بڑی فریش مچھلی ہے. اس نے کہا یہ مچھلی دکھانا ذرا. اس مچھیرے سے وہ مچھلی لے لی. جب مچھلی لی نا تو وہ مچھلی پھڑک رہی تھی کہ بہت فریش ہے. اس نے کہا صاحب یہ 500 روپے کی ہے. کہتا ہے کبھی ہم نے پیسے دیے، ہم سے پیسے مانگتے ہو. مچھلی لے کر گھر کی طرف چلا گیا. وہ مچھیرا چیختا رہ گیا کہ بھائی میری روزی ہے، بچوں کا روزگار ہے، میں آج روٹی کیا لے کے جاؤں گا گھر پر. اس نے پھر کر دیکھا نہیں، وہ افسر چلا گیا. مچھیرا روتا رہ گیا. وہ افسر جب گھر کی طرف وہ مچھلی پکڑ کے لا رہا تھا تو مچھلی بہت تیزی سے ہل رہی تھی. ہلتے ہلتے اس نے اس مچھیرے کے انگوٹھے کو کاٹ لیا. نارمل سی بات تھی، مچھلی کبھی کبھی ایسا کوئی نقصان پہنچا دیتی ہے. گھر پہ آیا، بیوی کو کہا دیکھو کیسی فریش مچھلی لایا. حرام کی تھی نا، فریش ضرور تھی، نظر میں بھی بڑی اچھی تھی، قیمتی تھی، مگر حرام کی تھی، کسی کا حق مار کر لایا تھا. کہا اس کو پکاؤ. بیوی نے چولہا جلایا، پکانا شروع کیا.
اور مچھیرا جو افسر تھا وہ جا کر سو گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو اس کو انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہوا, آنکھ کھل گئی, دیکھا تو پورا انگوٹھا لال ہو چکا تھا, سوج گیا تھا. کھانا بعد میں کھاتا ہوں, دوست ہے میرا ڈاکٹر, اس کو دکھا کے آتا. ڈاکٹر کے پاس گیا, کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ انگوٹھے کو کیا ہوا, بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کوئی انجیکشن دو, کوئی ٹیبلٹ دو. ڈاکٹر کہتا ہے یہ انجیکشن ٹیبلٹ کا معاملہ نہیں, یہ تو تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل رہا ہے, ابھی ابھی فیصلہ کرو. میں تمہارا دوست ہوں اس لیے بتا رہا ہوں, دیر کرو گے تو یہ پورے ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا, یہ انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا. کہتا ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے, کہ نہیں ابھی ابھی فیصلہ کرو. ڈاکٹر بڑا قابل تھا, دوست بھی تھا. کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں تو کاٹ دیں. انگوٹھا کٹوایا, آنکھوں میں آنسو, گھر واپس آیا, بیوی کو بتایا دیکھو میرا انگوٹھا کٹ گیا. کہ اچھا اب کا کھانا نہیں کھانا, تکلیف بہت ہے, میں سو رہا ہوں. لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھل گئی. اب یہ پورا ہاتھ لال ہونا شروع ہو گیا, پورے ہاتھ میں درد ہے, پورے ہاتھ میں تکلیف. پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا, ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہو, انگوٹھا کاٹ دیا, ہاتھ پھر تکلیف میں. کہتا ہے میرا فارمولا فیل ہو گیا, تمہارے پورے ہاتھ میں زہر پھیل گیا, جلدی ڈیسائیڈ کرو, جلدی فیصلہ کرو, یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ پورے بازو میں زہر پھیل جائے گا, یہ پنجہ کٹوا دو. مرتا کیا نہ کرتا, بہت درد ہو رہا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہاتھ ہی کاٹ دو. پنجہ کٹوایا, گھر آیا, بہت غم زدہ, بہت غمگین, لیٹا. رات دیر سے پھر آنکھ کھل گئی, اب پورے بازو میں تکلیف, پورا ہاتھ سوجنے لگ گیا, چیخیں نکل رہی ہیں. اس افسر کا ایک دوست بھی تھا جو یہ پورا ماجرا دیکھ رہا تھا. وہ دوست کہتا ہے کہ یار یہ بتاؤ یہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, آج کچھ نیا کام کیا, تم نے کوئی ایسی چیز ہوئی جو ان یوزول ہے, پہلے کبھی نہیں ہوئی. سوچنے لگا, کہتا ہاں یار آج میں نے مچھیرے کی مچھلی چھین لی تھی. وہ روتا رہ گیا, میں مچھلی لے کر آ گیا, اور اس کے بعد سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. وہ دوست بڑا عقل مند تھا, کہتا ہے سارے کام چھوڑو, جلدی چلو اس مچھیرے کے پاس, اس سے معافی مانگو, ورنہ ایک ایک کر کے تیرے جسم کے سارے حصے کٹ جائیں گے. رات دیر سے وہ گاؤں میں پہنچے, مچھیرے کا گھر تلاش کیا. یہ میں فرضی واقعہ نہیں سنا رہا, یہ کتابوں میں واقعہ لکھا. وہ بندہ اور اس کا دوست اس مچھیرے کے گھر پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اس کا گھر تلاش کیا. وہ مچھیرا باہر آنکھیں ملتا ہوا نکلا کہ اس وقت رات کون آیا ہے. دیکھا وہی افسر کھڑا ہے, ایک اور نوجوان بھی ہے. جیسی مچھیرا باہر آیا وہ افسر قدموں میں گر گیا, کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے. تو کہتا ہے غریب آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے, ہاں بڑے دل والے ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ اچھا تمہیں تکلیف ہے, چلو میں نے تمہیں معاف کیا. تو نوجوان کہتے ہیں ایک بات تو بتاؤ, تم نے کیا کیا تھا جب یہ تمہاری مچھلی چھین کر گیا. کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا, جب یہ مچھلی چھین کر گیا نا میں بہت غمگین تھا, مجھے پتا تھا پورے دن کی روزی لے گیا میری. میں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہے تھے یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ طاقتور ہے, اس نے مجھ کو ظلم کیا, میں بگاڑ نہیں سکا, مالک اس کا, اب میرا بدلہ تو لے رہا ہے. اے اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں اپنا معاملہ, اب تو نے اپنی طاقت کا نظارہ دکھانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, خدا را یہ مت سمجھو کہ میں طاقتور ہوں, یہ مت سمجھو کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. فرعون, حامان, نمرود بڑے بڑے آئے جو دنیا میں حکومت کرنے والے تھے, اپنے آپ کو خدا کہنے والے بن گئے, مگر کسی کو مچھر سے ہلاک کیا, کسی کو تباہ و برباد کر دیا, کسی کو میرے رب نے نیل میں غرق کر دیا. کبھی اپنے آپ کو مت سمجھنا, ڈاؤن ٹو ارتھ رہو, زمین کے ساتھ لگے رہو, عاجزی انکساری کا پیکر رہو. اگر اللہ بلندی دے اور جھک جاؤ. جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ پھل جھکا ہوا ہوتا ہے, عاجزی ہوتی ہے, ادھر پھل لگتے اور ہم سر اٹھا لیتے ہیں. سوچو تو صحیح, پیسے کس نے دیے, ہم تو مالدار نہیں تھے, اللہ نے مالدار بنایا جس کو بنایا. عزت اللہ نے دی, شہرت رب نے دی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ عطائیں بڑھاتا, ہم سجدے بڑھاتے, ہم شکر بڑھاتے, ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے, مگر ہم بندوں پر ظلم کرنے لگ گئے. اے ظلم کرنے والوں, اے مال دبانے والوں, اے قرضے نہ لوٹانے والوں, اے زمین پر قبضہ کرنے والوں, اے بچیوں کا حق دبا لینے والوں, اے ورثے کا مال دبانے والوں, سنو, تم کو جو کرنا ہے کر لو, مگر جس دن رب نے بدلہ لینا ہے, جس دن رب کا قہر آنا ہے, پھر کوئی نہیں ٹھہر سکے گا. اور اگر دنیا میں نہ بھی بگڑا تمہارا کچھ تو قیامت کا دن تو ہے نا, اس دن تو حساب ہوگا نا, اس دن تو انصاف ہوگا نا. اور سنو وہاں کا انصاف کیا ہوگا.
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس نے کسی کے 3 پیسے، میں 3,000 روپے کی بات نہیں کر رہا، میں 3 لاکھ روپوں کی بات نہیں کر رہا، میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لیے، کل بروز قیامت اس کو اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں. ہے 700 مقبول با جماعت نمازیں، 3 پیسے، ادھر تو لاکھوں روپے ہڑپ کیے گئے. اچھا کچھ ظلمن ہڑپ کرتے ہیں، کچھ ویسے ہی ہڑپ کر جاتے ہیں. اب یہ بھی بتا دوں، کاروباری لوگ ہیں نا، بل آیا ان کے پاس کسی بیچارے کپڑے والے کا یا جو بھی آپ کا سپلائر ہے، 40,222 روپے بنے، کہتے 222 نہیں دوں گا، 40,000 دوں گا. اس طرح پیسے نہیں اڑا سکتے آپ اوپر کے، اس کی اجازت ہے، وہ دل سے اجازت دے رہا ہے، مجبور ہے بیچارہ، کہتا ہے نہیں دیتے تو چلے آپ کی مرضی. اگر کوئی ڈسکاؤنٹ چاہیے تو راضی خوشی سے ڈسکاؤنٹ ہوگا، جبرن نہیں ہوگا. ٹھیلے پہ جاتے ہیں فروٹ والے کے، چنے والے کے ٹھیلے پہ گئے، اس سے باتیں کرتے کرتے فروٹ کھا کے کھا لیا، یہ اجازت نہیں ہے. تن کا بھی کسی کا بغیر اجازت آپ استعمال نہیں کر سکتے. غور کر لیجئے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. توبہ کر لو، آج لوگوں کا حق لوٹا دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ سے کہا، فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے. اگر میں یہی سوال آپ سے کر لوں کہ بتاؤ کون مفلس ہے، تو آپ بھی وہی جواب دیں گے جو نارملی جو صحابہ کرام نے اس زمانے میں جواب دیا تھا. صحابہ کہتے ہیں حضور جس کے پاس مال نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، وہ مفلس ہے. ہم بھی آج یہ سمجھتے ہیں نا جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ مفلس ہے. نبی پاک نے فرمایا نہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی. ہاں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، صدقہ بھی ہوگا. اے نمازیوں سنو، اے حاجیوں سنو، اے صدقہ دینے والوں سنو. آقا فرماتے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا. وہ لوگ آگے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. آج تمہارے سے کوئی نہیں بگاڑ سکتا نا، اس دن تو رب ان کے ساتھ ہوگا نا. کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ اس نے وہ ہمارا پر ظلم کیا ہے، ہمیں ذلیل کیا، ہمیں گالیاں دی، ہم پر ہماری غیبتیں کی، ہمیں لوگوں کے سامنے اس نے ذلیل کیا، ہمارے پیسے دبا لیے. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس دن چیک بک تو ہوگی نہیں کہ یا اللہ وہ پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ رکھ کے آیا ہوں، اے اللہ تو ان کو دے دے. اس دن اکاؤنٹ نہیں چلے گا، اس دن اکاؤنٹ چلے گا نیکیوں اور گناہوں کا. میرے آقا فرماتے پھر ایک ایک حق مانگنے والے کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی. ایک بندہ آئے گا روزے لے جائے گا، ایک بندہ آئے گا حج لے جائے گا، ایک بندہ آئے گا صدقے لے جائے گا، کوئی نمازیں لے جائے گا. نبی پاک فرماتے اتنے لوگ ہوں گے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حقدار باقی بچ جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ نیکیاں ختم ہو گئی. بینک کرپٹ کرتے نا لوگ، کہتے پیسے نہیں ہے بھائی جو کرنا ہے کر لو. ادھر یہ نہیں ہوگا، نیکیاں ختم. اب فرمایا ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے. اب حق لینے والے گناہ ڈال کے جائیں گے اپنے، اور پھر اعلان ہوگا یہ وہ بدنصیب ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا، مگر اب اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یہ سجدے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادتیں بہت اچھی بات ہے، مگر ظلم نہ کرنا، حق تلفی نہ کرنا، لوگوں کے دل نہ دکھانا، کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری عبادتیں برباد ہو جائیں. اللہ کرے کہ اس ایک واقعے سے کتنی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. یا میں ایک بات ضرور کروں گا کہ بد دعا دینی نہیں چاہیے. یہ تو چلے ایک میں نے بتا دیا کہ مظلوم کی بد دعا سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے، لیکن کوئی یہاں یہ نہ سیکھ لے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی بھی تنگ کرے گا میں اس کے لیے بد دعا. سبحان اللہ. نبی پاک کا وہ واقعہ بھول گئے جب طائف کے میدان میں کتنے پتھر برسائے گئے تھے. میرے آقا کے نالین خون سے بھر گئے تھے. فرشتے آ گئے نبی پاک کی بارگاہ میں، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہا حضور حکم دے میں اس طائف کے میدان میں پہاڑوں کو ایسے ملاؤں گا کہ پوری وادی تہس نہس ہو جائے گی. حضور آپ بس حکم دیں. نبی پاک نے فرمایا میں رحمت للعالمین بن کر بنا کر بھیجا گیا. یہ نہیں قوم پہچانتی، ان کی نسلیں پہچان جائیں گے. تعلیمات تو یہ ہے کہ ہم بدی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی. روایتوں میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے. غور سے سنو. نمبر 1 سبحان اللہ، جو اللہ نے ہمیں ہر فرمائی ہے، جمعرات، جمعے کی درمیانی رات. اس وقت ہم کون سی رات میں؟ جمعرات کی رات ہے. اور سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی بزرگوں کی باتوں میں بڑی اصل ہوتی ہے. بزرگوں کی ایک بات بچپن سے سنتے ہیں، جمعرات بھری مراد. تو یہ ویسے ہی نہیں ہے جملہ. اب دیکھو نا، آپ کو میں روایت سنا رہا ہوں کہ جمعرات مرادیں بھر دی جاتی ہیں، رد نہیں ہوتی دعائیں.
تو جمعرات خاص دعا کرنے کی رات ہے، اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، اس مدنی ماحول کو، ساری دنیا میں جمعرات کی رات اجتماع ہوتا ہے جرم۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو مجرموں کی سمجھے خلاصی کا مہینہ، مجرموں کے لیے توبہ کا مہینہ، گناہ گاروں کی مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، رجب کے بارے میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور علماء کے بڑے پیارے فرامین ملتے ہیں۔ علامہ یوسف بن عبد الحادی حنبلی فرماتے ہیں رجب کا مہینہ خیر و بھلائی کی کنجی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رجب کا مہینہ ہے، شعبان المعظم ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں آنسوؤں سے اس پر پانی نہیں ڈالے، رحمت کی فصل کو کیسے کاٹے گا؟ سبحان اللہ۔ لطائف المعارف میں ہے ماہ رجب ہوا کی طرح ہے، ماہ شعبان بادل کی طرح ہے، اور ماہ رمضان بارش کی طرح ہے۔ رجب میں فرما اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ اس مہینے کی برکتیں ہم لینے والے بن جائیں، اس کے لیے تیار ہونے والے بن جائیں۔ بہت سارے واقعات رجب کے بارے میں ملتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا، اس کو اس عورت کے بارے میں برے خیال بھی آتے تھے۔ تو اب ایک بار اس عورت پر اس نے قابو پا لیا، اس کو گناہ کا موقع بھی مل گیا، مگر اس نے دیکھا کہ کچھ ہلچل سی مچی ہوئی ہے، کچھ چہل پہل زیادہ ہے۔ اس نے کہا یہ لوگ کیوں چہل پہل کر رہے ہیں، ہلچل کس بات کی ہے؟ تو لوگوں نے، اس عورت نے کہا کہ بیان ہوا اس میں گناہ سے تو بچنا ہی ہے، بلکہ اس مہینے کے احکام قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے بیان کیے۔ سنیے وہ حرمت والے مہینے کون سے؟ حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا نبی پاک نے کہ سال میں 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور قبیلہ بزرگ والوں کا رجب جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو اے میرے بیچ قعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کی قدر کرنے والے بنے اور اس مہینے میں خوب روزے رکھیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے، حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک ہیں۔ رجب جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں اس نہر کا نام ہی رجب ہے کیونکہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جس نے رجب کے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ رجب میں روزے رکھیں کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ رجب میں خوب روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ روزے تو رفلی رکھیں گے، فرض نمازیں تو پہلے پڑھیں گے نا۔ اللہ کے مہینے کا استقبال تو آج سے شروع ہو جانا چاہیے۔ آج نیت کر لیں جتنے میرے بھائی آئے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہ کریں، ایسا نعرہ تو نہ لگائیں، ایسا لگائیں کہ شیطان بھی دور بھاگ جائے ادھر سے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ کسی پر کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سے دعائیں کریں اچھی نیتوں کے بعد۔ دیکھیں وہ رب کریم کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس مہینے میں بہت زبردست اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک تو میں نے جیسے حضرت امام جعفر صادق کا بتایا، اس مہینے کی جو 6 تاریخ ہے، سبحان اللہ، خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند کے عرس کی تاریخ ہے، اور دنیا بھر میں اولیاء کرام کے چاہنے والے عرس خواجہ مناتے ہیں۔ پاک و ہند والوں پر میرے خواجہ کا بڑا احسان ہے، وہ آئے اور 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ اللہ کریم
خواجہ غریب نواز کا فیضان بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اس فیضان کو حاصل کرنے کے لیے یکم رجب سے 6 رجب تک روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، بلکہ ایک دن پہلے سے ہی شروع ہو جائے گا۔ تو روزانہ امیر اہل سنت کی برکتیں بھی ملیں گی، ذکر خواجہ بھی ہوگا، علم دین کے مدنی پھول بھی ملیں گے۔ تو مدنی چینل پر آپ نے رجب کے ان مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اور سبحان اللہ، اس مہینے کی رجب کی 27 تاریخ کو کیا ہوتا ہے یاد ہے نا؟ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، میرے آقا کی معراج کی رات بھی اسی مہینے میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا، دولہا بنا کر جنت کی سیر کروائی۔ سبحان اللہ، تو انشاءاللہ شب معراج بھی دھوم دھام سے منائیں گے۔ اور یاد ہے آپ کو معراج کی رات نبی پاک کو تحفہ کیا ملا تھا؟ جڑا والا والوں کو پتا ہے کیا ملا تھا؟ نماز۔ ہاں، اور نماز کیا پیاری بات بتائی کہ میرے آقا کی معراج کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اور نماز کو کیا کہا گیا؟ یہ مومن کی معراج ہے۔ ہم گناہگاروں کی معراج ہی نماز ہے۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی پہلے؟ یاد ہے نا؟ 50۔ کتنی ہوئی تھی؟ کم ہوتے ہوتے کتنی ہو گئی؟ اور اللہ کی رحمت دیکھو، وہاں سے فرمان ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب فرض تو 5 ہیں مگر تیرے امتی 5 پڑھے ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا۔ پھر بھی تسی نہیں پڑھتے ہو، تب نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رجب میں اس کے بعد ماشاءاللہ تاجران بھی آئے ہیں، یہ سب دعوت اسلامی کا پیغام آپ کے سامنے ہے، انداز دعوت اسلامی کا آپ جانتے ہیں، خدمات دعوت اسلامی کی آپ جانتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کا جب آپ رجب شعبان رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا حساب بنائیں، اپنے عطیات کا حساب بنائیں، تو یہ دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیے، تاکہ یہ دعوت اسلامی جس طرح مدارس، جامعات، مساجد کے ذریعے دین متین کی خدمت کر رہی ہے، تو بڑھ چڑھ کر آپ نے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے، تاکہ یہ محبتوں کا، سنتوں کا پیغام جو ہے آگے بڑھتا رہے۔ اور ماشاءاللہ 1-2 اعلان بھی ہے میرے پاس کہ یہاں پر ہمارے مکتبۃ المدینہ کا اسٹال بھی ہے، کا ایک مدنی پیکج ہے جس میں کچھ رسائل وغیرہ ہوں گے، اور فیضان نماز، یہ نماز کی بات ہوئی ہے، آقا کو تحفہ ملا ہے معراج کی رات، تو یہ امیر اہل سنت نے امت کو بڑا پیارا تحفہ دیا ہے، فیضان نماز کتاب لکھ کر، کمال کی کتاب ہے، اور نماز کے معاملات اتنی واضح، اتنی آسان الفاظ میں ہیں کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ 450 روپے اس کا ہدیہ ہے، آپ یہ جاتے ہوئے بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بھی نیت نہ کر لیں کہ رجب کا مہینہ اتنی فضیلتیں، اتنی برکت بھائی، اور بالخصوص مدنی انعامات کے ذمہ داران کی طرف سے یہ انہوں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ 1 رجب کو یہاں سحری اجتماع ہوگا انشاءاللہ فیضان مدینہ میں۔ کون شرکت کرے گا؟ چلو بھائی، نگران صاحب نے اعلان کر دیا، وہ رات عبادت پہ گزاریں گے اور 1 رجب کو روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، جتنی مرادیں اللہ نے چاہا اسی رات بھر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، ہماری خوش نصیبی الحمدللہ آج ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں۔ ہم نے بہت خوبصورت بیان بھی سنا، اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد دعا اور ذکر کا سلسلہ بھی ہوگا، اور ہماری سعادت یہ کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن امیر اہل سنت کی آنکھوں کے تارے، مرشد کے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب الطاری سلمہ الباری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ امیر اہل سنت نے انہیں اپنی بیعت کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے۔ امیر اہل سنت سلسلہ قادریہ میں مورید کرواتے ہیں، اور سلسلہ قادریہ کے کیا کہنے، اس کی عظیم پیشوا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور بہت سے اسلامی منتظر رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے ہم امیر اہل سنت سے مرید ہو جائیں۔ رکن شورا سے درخواست کرتا ہوں ہمیں امیر اہل سنت سے مرید بھی کروا دیں اور ہمیں توبہ بھی کروا دیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے
گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندانے عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ انشاءاللہ جی ہر جمعرات کو ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں کچھ وظائف بھی پڑھائے جاتے ہیں انشاءاللہ نیت کریں ہر جمعرات آتے رہیں گے تو یہ پیارے پیارے درود پاک اور وظائف بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں آئیے ہم سب پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علی محمد حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اتنے شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا
اسے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. یہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. شافعی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا دعوت اسلامی کا اجتماع ہے, کتنی ساری برکتیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. ماشاءاللہ مزید بھی دعوت اسلامی کے شعبہ جات موجود ہیں. آن لائن دعوت اسلامی کورسز کرواتی ہے وہ لوگ جو انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مدرسے جانے کا ٹائم نہیں ملتا, کام سے دیر سے آتے ہیں, تو آپ آن لائن بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, آن لائن درس نظامی بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں, اپنی مرضی کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں. اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں. بچیوں کے لیے الگ ہماری پڑھانے والیاں اسلامی بہنیں ہیں, مردوں کے لیے یا بچوں کے لیے اسلامی بھائی ہیں. یہ کورسز مختلف ہیں. QuranTeacher.net یہ ویب سائٹ ہے. QuranTeacher.net وہاں جا کر آپ اپنا داخلہ کروا سکتے ہیں. امید ہے یہاں کوئی اسلام کا اسٹال بھی ہوگا. اسی طرح دعوت اسلامی کے آپ اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہی ہیں تو گناہوں سے بچ کر دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا یوٹیوب یا فیس بک وغیرہ ہے ان پیجز پر جا کر آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ 1 مارچ کو سبحان اللہ خوشخبری ہے بھائی آپ سب کے لیے کہ 1 مارچ کو فیضان مدینہ فیصل آباد میں ختم قرآن اجتماع ہو رہا ہے جس میں ہمارے نگران پاک حاجی شاہد اتاری مدرسۃ المدینہ بالغان میں ختم قرآن کرنے والوں کی دستار فضیلت فرمائیں گے. سبحان اللہ. اس نیک شخصیت سے امامہ بنوانے کا موقع ان کو ملے گا کہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ختم قرآن کر لیا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب.